अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ नहाल बाय निम्रा सज्जाद एपिसोड नंबर 31। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आपने मेरे चैनल पर कितने नावल्स अब तक सुने हैं और कौन सा नावल आपका फेवरेट नावल है और आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। कई सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने होते हैं, पर आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें। शेयर तो ज़रूर ही किया करें क्योंकि ये राइटर का हक है। तो चलें हम इस नावल को आगे स्टार्ट करते हैं। E7 इस्लामाबाद। शाम ढल रही थी। खिड़की से अंदर आने वाली रोशनी अब जर्द से नारंगी हो चुकी थी, जैसे सूरज ने भी शहर के शोर से तंग आकर हार मान ली हो। कमरे में खामोशी थी और ज़मरत खुली अलमारी के सामने खड़ी हल्के मैरून रंग का जोड़ा हाथ में लिए खड़ी थी। उसे यही फ़्रॉक इस वक्त मौजू लग रही थी। उसने कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए। उसके चेहरे पर रौनक थी, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं थी जो होनी चाहिए थी। आज कोर्ट में उसे एक के बाद एक धचका मिला था। वह अजीब इज़्तिरारी कैफियत का शिकार थी। वो इसी वजह से ऑफिस भी नहीं जा सकी थी और घर आ गई थी। बाहर किचन में झाँको तो सारे में हल्की और थाइम की वनीला और थाइम की खुशबू रची बसी हुई थी। जैसे ऐसे में मुस्तफ़ा सफ़ेद कोट पहने, बालों को हेयर रिंग की मदद से पीछे किए, हाथ में लकड़ी का चम्मच थामे एक सॉस पैन में कोई माइश है हल्की आंच पर पका रहा था। शाम की नारंगी रोशनी की खूबसूरत किरणें उस पर पड़ रही थी और वो इस रंग में रंगा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला तो उसे बाहर आता देखकर वो मुस्कुराया। वो कदम कदम चलती किचन से आई और शेल्फ के कोने पर हाथ रखे खड़ी हो गई। तुम आज की मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते? उसने फिर से पूछा। उसका महरिंग की शादी पर अकेले जाने का दिल नहीं कर रहा था। वो चाहती थी वो साथ चले और फिर वो दोनों इकट्ठे वापस आए। नहीं मैडम इन्वेस्टर, मेरी आज की मीटिंग तो कैंसिल होने से रही। ऐसा करो, अपनी दोस्त से कहो कि अपनी रुखसती कल रख ले। उसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। सिर्फ एक दिन के लिए उसने मिन्नत की। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, चम्मच आहिस्ता से प्लेट में रखा और आकर शेल्फ की दूसरी जानिब रुक गया। तुम्हें पता है ना मेरी दुनिया कितनी तेज़ है। उसने ना चाहते हुए इस बात में सर हिलाया। मेरे काम की हर चीज़ एक एक सेकंड की परफेक्शन मांगती है। मैं इस भाग दौड़ में अक्सर खुद से भी बेगाना हो जाता हूँ, लेकिन ये मेरी चुनी हुई ज़िंदगी है। मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। मेरे लिए मुमकिन होता तो मैं ज़रूर इस मीटिंग को कैंसिल कर देता, लेकिन ये मीटिंग ज़ाफ़रान गार्डन की ज़रूरत है। मैंने इस मीटिंग की वजह से अपना वलीमा आगे कर दिया था। तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि ये मेरे लिए किस कदर अहम है। वो नरमी से पूछ रहा था। हाँ, एक काम हो सकता है कि मैं मीटिंग से जल्द फारिग होकर वहाँ आ जाऊँ। अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा लेट ज्वाइन करूँ तो चलेगा? वो सर इस बात में हिलाकर मुस्कुरा दी। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। वापस कमरे में वो आ गई। वो उसके काम में रुकावट नहीं बनना चाह रही थी, इसीलिए मज़ीद बहस न कर सकी। कमरे में आकर उसने मगरिब की नमाज़ अदा की और तैयार होने लगी। वो बाल कर्ल कर रही थी जब वो कमरे में आया। उसने अलमारी से कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रखे और नहाने के लिए चला गया। वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में देता था और सफाई के लिए भी एक औरत आ जाया करती थी, जिसने उसे बताया था कि उसके आने से पहले यहाँ उसका शौहर सफाई करने आता था और अब वो आती है। ज़मरत की सिर्फ़ एक मरतबा उससे मुलाकात हुई थी। शायद वो इस वक्त सफाई के लिए आया करती थी जब वो दोनों घर पर नहीं होते थे। वो अभी तक यूं ही कल बालों में लगाए बैठी थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो चौकी और घड़ी की जानिब निगाह दौड़ाई। मुस्तफ़ा ताज़ा महक में भीगा हुआ कमरे में वापस आया। वो सफ़ेद शर्ट में मलबूस था, जिसकी आस्तीनें हल्की सी ऊपर चढ़ी हुई थी और वो बटन बंद कर रहा था। गीले बालों से पानी के कतरे गर्दन तक चमक रहे थे। उसने एक नज़र ज़मरत को देखा और मुस्कुरा दिया। तुम अभी तक बालों में उलझी हुई हो? मैं नहा भी लिया, शेव भी कर ली और कपड़े तक पहन लिए। बालों को तौलिए से सुखाता वो मसरूफ़ सा कह रहा था। ज़मरत ने आंखें घुमाई कि वो लेडीज़ है और मुस्कुराई। वो सर पर टोपी रखता जा नमाज बिछा रहा था। मगरिब का वक्त निकल रहा था। वो वहीं बैठे उसे देखती रही। पुरसुकून नमाज और पुरसुकून शख्स। अगर इससे अपने पसंदीदा मनाजिर में से किसी को रेट करने के लिए कहा जाए तो बिला मुकाबला खूबसूरत मनाजिर में मुस्तफ़ा की नमाज अव्वल ठहरेगी। 15 मिनट बाद वो नमाज पढ़कर वहीं बैठा रहा। इतना वक्त मुझे देखने का क्या फ़ायदा हुआ? ये एहसास हुआ कि मैं अब बिना शर्मिंदा हुए तुम्हें नमाज पढ़ता देख सकती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा और अपनी जगह से उठी। वो भी दुआ मांग कर उठा और जायनमाज़ उसकी जगह पर रखी और ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ा हुआ। अभी वो जेल उठाने ही लगा था कि उसकी नज़र बेड के
سائڈ پر لگے سوئچ بورڈ پر ڈرائر کا سوئچ لگاتی زمرت پر پڑی۔ سوئچ لگا کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے جیل کی بوتل واپس رکھ دی۔ کیا کروں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بال سکھا لو، اس نے آفر کی۔ مجھے یہ استعمال کرنا نہیں آتا۔ اس نے ڈرائر کو خالص زنانہ شے سمجھا تھا اور آدھے سوکھے بالوں کو پورا سکھانا بھی ضروری نہیں تھا۔ وہ ہنسی۔ بیٹھے مسٹر شیف، میں آپ کو ڈرائر استعمال کرنا سکھاؤں؟ اس نے مصطفیٰ کو وہیں ڈریسنگ کی کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور انگیٹیشن کھینچی۔ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شیشے میں مصطفیٰ کے عکس کو دیکھا اور پھر ڈرائر کو، جو آج تک اس کے لیے صرف روزمرہ کا ایک آلہ تھا، لیکن آج وہ اسے ایک اچھی اور کام والی شے لگی تھی۔ اس نے ڈرائر کا بٹن آن کیا۔ ہلکی سی ہوا کے ساتھ گرماہٹ کی ایک نرم لہر مصطفیٰ کی گردن سے ہوتی ہوئی کانوں تک جا پہنچی۔ اس نے آئینے کے سامنے رکھی جیل کو بڑی مشکل سے نظر انداز کیا تھا۔ زمرت نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ڈرائر کو ایک مخصوص زاویے میں تھام کر اس کے بال سکھانے لگی، جیسے کوئی مصور کینوس پر رنگ بھر رہا ہو، نہایت احتیاط سے، محبت سے اور مکمل خاموشی میں۔ مصطفیٰ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روک رکھی تھی۔ ہلکے سے سوکھے بال اب مکمل طور پر سوکھ کر کانٹا بن چکے تھے۔ ڈرائر کی آواز بند ہوتے ہی اس نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا اور شکریہ کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کا نتیجہ نہیں اخذ کر پائی تھی۔ وہ دونوں تیار ہونے لگے اور اس کے صرف کپڑے پہن کر باہر آنے تک وہ مکمل تیار ہو چکا تھا۔ بوٹ، گھڑی، کوٹ سب پہن لیا، بس بال آج کچھ سیٹ نہیں تھے، بس کنگھے کی مدد سے پیچھے کر رکھے تھے۔ زمرت آدھا تیار تھی اور اسے تیار دیکھ کر جلدی جلدی جیولری پہن رہی تھی۔ وہ پرفیوم چھڑک کر اپنی جیل کی بوتل اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ آہستہ سے مسکارا لگا رہی تھی۔ زمرت فوگٹ سے کتنا زیادہ وقت وہ اپنا سامان تک گاڑی میں رکایا تھا۔ اب اس کے سر ہو گیا۔ اس کی میٹنگ 8 بجے تھی، اسی لیے اس نے زمرت کو مہرین کی طرف چھوڑ کر واپس آنا تھا۔ حالانکہ زمرت نے خود چلے جانے یا ڈرائیور کو بلانے کا کہا تھا، لیکن وہ نہ مانا۔ عورتوں کو خوبصورت لگنے میں وقت لگتا ہے۔ اس نے مسکارا کی پنسل اپنی پلکوں پر لگاتے ہوئے کہا، اور جو عورت پہلے سے ہی خوبصورت ہو اسے وقت کیوں لگتا ہے پھر؟ کیونکہ اسے تیار ہونا اچھا لگتا ہے۔ تم ایسے ہی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ ڈریسنگ میز سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ موزی مت چھیڑو، میرا مسکارا خراب ہو جائے گا۔ لاؤ میں لگا دوں۔ ہرگز نہیں۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ وہ اپنا اتنا کامل میک اپ خراب کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا اور میز سے مسکارا اٹھایا۔ اگر اسے نہیں لگاؤ گی تو کیا ہوگا؟ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس نے وہ پنسل اس سے لینی چاہی اور اس نے دے دی۔ مسکارا لگا کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ٹکایا۔ جب سے شادی ہوئی ہے زندگی ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے، نہیں؟ وہ اسے رائے لے رہا تھا۔ میز سے سیفٹی پن اٹھا کر اسے پکڑائی۔ میرے کام تو اسی طرح لٹکے ہوئے ہیں۔ میرے لیے تو کچھ زیادہ تبدیلی نہیں لائی یہ شادی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اس نے مصروف انداز میں کہا۔ وہ ہنسا۔ ابھی کل زمرت کی وہ خود کو شادی کی وجہ سے ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں اکٹھے باہر نکل رہے تھے۔ گاڑی زمرت نے ڈرائیو کی تاکہ وہ اپنی میٹنگ کے لیے ٹیم سے فائنل بات کر سکے، اور اس سارے وقت میں وہ اسے سنتی رہی۔ اسے شادی کے بعد اس کا بولنا بھی سب سے اچھا لگنے لگا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ شادی کے بعد زندگی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اسے لگا اس نے اپنا آدھا بوجھ اس کے ساتھ بانٹ دیا ہے۔ اپنے ماتحت لوگوں سے بات کرنے کے باوجود وہ اسے راستے میں گائیڈ کرتا رہا کہ کہاں رش زیادہ ہے اور کہاں سے کار نکالوں۔ مصطفیٰ کی نگاہ اسٹیئرنگ پر موجود اس کے ہاتھوں پر پڑی تو ایک لمحے کو وہ چونکا۔ اس کی ایک کلائی میں گھڑی اور دوسری میں چوڑیاں تھیں، لیکن ہاتھوں میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ وہ شادی سے پہلے ہم وقت سرخ روبی پہنے رکھتی تھی۔ اسٹیئرنگ سے ہوتی اس کی نگاہ زمرت کے چہرے پر پڑی۔ وہ اس کی نگاہ خود پر محسوس کرتے مسکرائی۔ میں ڈرائیو کرتے ہوئے کول لگتی ہوں نا؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ جواب نہ دے سکا، بس مسکرایا اور پھر سارا راستہ اس سے بات نہ کر سکا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنی کمائی سے شادی کا کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ منہ دکھائی کے طور پر اس کی ماں نے کوئی خاندانی سیٹ اسے تھمایا، اور وہ اس نے زمرت کو یہ بتا کر دیا کہ ماں نے دیا ہے، لیکن اس نے زمرت کو کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ کرائسس کے دنوں میں اس کی زندگی میں آئی اور اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ وہ ایک دم بہت بے چین سا ہو گیا۔ اسے آج کی میٹنگ کو ہر صورت کامیاب بنانا تھا۔ اس کی معاشی زندگی کا دار و مدار آج کی میٹنگ کے نتیجے پر تھا۔ وہ باہر گزرتی سڑک کو دیکھتا رہا۔ زمرت اس کا دھیان باہر دیکھ کر اسٹیریو آن کر چکی تھی۔
صدر راولپنڈی۔ صدر میں موجودہ گھر اس وقت کسی رنگین طوفان میں لپٹا ہوا تھا۔ در و دیوار روشنیوں میں نہائے ہوئے تھے اور آنگن میں بچوں کے قہقہے، خواتین کی آوازیں، موسیقی کی بے ربط دھن اور مردوں کی جلدی کرو کی آوازیں۔ سب بے حد مصروف و جلدی میں تھے۔ سیڑھیاں اترتے چڑھتے لوگ، بھاگتے دوڑتے بچے، باتیں بگاڑتی خواتین، غرض ہر کسی نے شادی والے گھر میں رونق لگانے کا سنجیدہ کام اپنے نازک کندھوں پر لیا ہوا تھا۔ اوپر مہرین کے کمرے میں بھی اس کے 3 بھائی جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے، کیونکہ بابا نے انہیں 2 گھنٹے پہلے ہال پہنچنے کا کہا تھا اور وہ اب تک بازار سے کسی کے گھر سے خواتین کی چیزیں لاتے پھر رہے تھے۔ اب تیار ہونے کو سارے گھر میں صرف مہرین کا کمرہ بچا تھا، جس کو اس نے لاک کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس کے کئی کیسز کی ضروری فائلیں رکھی ہوئی تھیں اور گھر والوں کے علاوہ کسی کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حیدر کے پاس اس کے کمرے کی چابی ہم وقت موجود ہوتی تو اس وقت وہ اس کا صاف ستھرا کمرہ گندہ کرنے کا پورا اہتمام کر رہے تھے۔ ایک بھائی شیشے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی گرہ نہ لگنے پر جھنجھلا رہا تھا، دوسرا بھائی جیل اور کنگھی کی مدد سے اپنے گھنگریالے بالوں کو کسی سمت لانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، اور تیسرا کمرے کا حلیہ بگاڑنے میں سب سے آگے تھا، کیونکہ اس کے جوتے نہیں مل رہے تھے، حالانکہ رات کو وہ خود یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ گم نہ ہو جائے۔ حیدر ان دونوں کی ساز بنا مسلسل انہیں ڈانٹے جا رہا تھا کہ سمجھایا تھا اپنی چیزیں جگہ پر رکھنا، صبح جلدی اٹھنا، سیلون سے بال بنوانا اور اس طرح کی کئی باتیں۔ بھائی ذرا یہ بٹن بند کر لو، مہرو آپی ہوتی تو ٹھیک سے لگاتی۔ سائم کی الگ ہی مسائل چل رہے تھے۔ جوتے ڈھونڈنا ترک کر کے وہ اپنی شرٹ کے اوپر نیچے لگے بٹنوں کو کھول رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ تینوں خاموش ہو گئے، یوں جیسے وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں ہے اور کمرہ ابھی تک لاکڈ ہے۔ حیدر، آنٹی غصہ کر رہی ہے، انکل کی کئی مرتبہ کال آ چکی ہے، تم لوگ کب نکلو گے؟ باہر سے جھنجھلائی ہوئی نسوانی آواز پر ان تینوں کے رکے ساز بحال ہوئے۔ ارے یہ ہمارا آپی ہے۔ سائم شکر کرتے ہوئے آگے آیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ عام سے نیلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ ان تینوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ مہرین کی 3 قابل بھروسے دوستوں میں سے تھی۔ وہ سب کافی عرصے سے اسے جانتے تھے۔ کیا تم لوگ لڑکیوں کی طرح آخری وقت تک تیاری کرتے رہو گے؟ ادھر تمہاری بہن پہلے ہال میں پہنچی تو میں گارنٹی دیتی ہوں آج پورا ہال تم لوگوں کی اس گھر میں اوقات جان لے گا، اور مہرین جب بے عزت کرنے پر آئے تو وہ آگے پیچھے نہیں دیکھے گی۔ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اس نے قدرے اقتحاٹ سے کہا، ہم جلدی کر رہے ہیں لیکن ہر کام سلو موشن میں ہو رہا ہے۔ فہد منمنایا، بس کرو امارا، تم ہمیشہ اس طرح کے فنکشن میں ایسے ہی کہتی ہو اور خود سب سے آخر میں تیار ہوتی ہو، یہاں آ کر کچھ مدد کر دو، اس گدھے کی ٹائی باندھ دو اور اس کے گھونسلے کا کچھ کر دو۔ حیدر جوتے پہنتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں ایک سے کپڑے پہن رہے تھے۔ فرحان نے بھی ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ پہلے ہی ہال میں پہنچ کر بڑا بھائی ہونے کا فرض ادا کر رہا تھا۔ تم پہلے خود دلہا بن جاؤ، چھوٹے بھائیوں کو تو مہرین پارلر سے آ کر تیار کرے گی نا۔ وہ ناک بھو چڑھاتی اندر آئی اور پہلے سائم کی ٹائی باندھی اور دوسرے کے بالوں کا کچھ کرنے لگی، لیکن اسے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ تم ایسا کرو، فٹافٹ نیچے پہنچو، میں تمہیں سیلون لے کر چلتی ہوں۔ ارے رہنے دو ہمارا، میں اس کے بالوں کا کچھ کرتا ہوں، سیلون گئے تو بہت وقت لگے گا اور ابا نے چھوڑنا نہیں۔ اس نے حیدر کی بات مان لی اور انہیں جلدی تیار ہونے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہرو آپی کی باقی دوستیں نہیں آئیں گی؟ سائم نے اس کے جاتے ہی پوچھا۔ آئیں گی لیکن ہال میں، حیدر نے مسکرا کر کہا۔ پھر امارا آپی گھر کیوں آئی؟ ان کی امی کو تو ویسے بھی ہم نہیں پسند، دوست ہے مہرو کی، کوئی جگاڑ لگا لیا ہوگا اور وہ گھر اسی لیے آئی کہ امی کے ساتھ مل کر شام کی ساری تیاری دیکھ سکے، اور وہ بھی اپنے گھر جانے سے پہلے ہم سب کو ہال ڈراپ کریں گی۔ دفعہ ہو نیچے مرو جلدی۔ وہ ان دونوں کو ڈپٹتا خود نیچے بھاگا تاکہ سامان گاڑی میں رکھوا سکے۔ اسلام آباد، پاکستان۔ سورج کی آخری کرنیں بھی آسمان کو الوداع کہہ کر کافی دیر پہلے ہی اپنی راہ ہو لی تھی۔ اس وسیع و عریض باغ میں ہر سو چراغاں تھا، تاحد نگاہ لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ رنگ برنگے لوگوں کی مصنوعی خوشبوؤں کے باوجود سفید اور سرخ گلاب کی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ فیری لائٹس درختوں پر جھول رہی تھی، جن کی جھلملاہٹ سے ماحول خوابناک سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر نگاہ دوڑاؤ تو سفید اور سنہرے رنگ کے خوبصورت
पर्दे नरम हवा से लहरा रहे थे और दरमियान में एक नफीस सा सोफ़ा रखा था जहाँ सैयदा महरिंग मलिक बैठी हुई थी। सुर्ख और सुनहरे कामदार लिबास में मलबूस वो आम दिनों की बदौलत ज़्यादा निखरी निखरी और प्यारी लग रही थी। दुपट्टे के बारीक गोटे पर रोशनी के जर्रे झलक रहे थे और सोने का जेवर उस पर जच रहा था। वो किसी की बात सुनने को ज़रा सा झुकती तो माथे पर टिका झूमर अपनी जगह से हिल जाता और दूर से आती ज़मरत उसे घूर कर सीधा बैठे रहने का कहती। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होने के बावजूद एक अनजाना सा खौफ बहुत से लोगों को अपनी लपेट में लिए हुए था। हैदर कई मरतबा उससे पूछ चुका था कि इसे कोई मसला तो नहीं, और वो हर मरतबा मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला देती। एक बेनाम सा बोझ था जो उसके कंधे झुकाता जा रहा था। वो फिर भी हंसने की सही करती जा रही थी। वली मोहम्मद का चेहरा आम दिनों की बदौलत ज़्यादा चमक रहा था। वो शायद फ़र्ज़ की अदायगी का सुकून था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो महरीन, जैसे ख्वाबों की दुनिया की कोई शहजादी हो। अपनी सारी उलझनें यहीं छोड़ दो और खुशी खुशी इस नई ज़िंदगी में कदम रखो। तुम उदास हो और अंकल को परेशान कर रही हो, उसका दुपट्टा ठीक करते हुए अमारा नरमी से कह रही थी। हकीकत पसंद रहने की तगदो में मैंने कभी ख्वाब देखे ही नहीं अमारा। उसकी आंखों में ऐसा हज़्न था कि अमारा नज़रें नहीं हटा सकी। अमारा बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई। और इस वक्त हकीकत ये है, तुम्हारी शादी हो रही है। तुम आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ ख्वाब देखो, जैसा कि हनीमून पर कहाँ जाओगी, अपने शौहर के साथ कहाँ कहाँ घूमोगी, वगैरह वगैरह। महरिंग इस्तेज़ाई अंदाज में सर झटक कर रह गई। हल्की सी खंकार पर अमारा ने पलट कर देखा तो हैदर वहाँ खड़ा था। मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ तुम बात करो, मैं मेहमानों को देख लूँ। अमारा उन दोनों को अकेला छोड़कर स्टेज से उतर गई। तुम्हारे कुछ मेहमान आए हैं, उसने धीरे धीरे उसे बताना शुरू किया। उन्हें तुम्हारी शादी का कार्ड अब बाबा ने भेजा था। उसने महरिंग के मेहंदी लगे हाथ अपने हाथों में लिए। बाबा का हर मेहमान हमारे पूरे घर का मेहमान होता है ना, और हम उनकी इज्जत करते हैं। उसने खुद को देखती महरिंग की आंखों में देखा। बाबा ने चाहा था कि तुम्हारी रुखसती पर तुम्हारे हकीकी वालिद ज़रूर आए, और वो आ गए हैं महरिंग। उसे लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। अगर तुम उनसे कोई बात भी ना करना चाहो तब भी उनसे इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना। हैदर ने उसकी आंखों में बेयकीनी देखी थी। वो फिर उससे नज़र नहीं मिला सका था। तुम्हें आज इतना प्यारा नहीं लगना चाहिए था। देखो कैसे घूर रही हो मुझे। तुम्हारी आंखें भी पहले से ज़्यादा डरावनी लग रही है। और हैदर मज़ीद कुछ न कह सका। सामने से वली मोहम्मद के साथ इफ्तिखार मलिक चलते हुए आ रहे थे। महरिंग अपनी जगह से हिल ना सकी। कितने सालों बाद उन्हें देख रही थी कि गिनती ही भूल चुकी थी। हैदर, मैं रोना नहीं चाहती। उसने हैदर का बाजू थामा। सिर्फ कुछ देर की बात है, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। हैदर ने उसे खड़ा होने में मदद दी। तब तक उसके वालिद स्टेज पर चढ़ चुके थे। कैसी है मेरी प्रिंसेस? वो करीब आए, उसके सर पर हाथ रखा और शफकत से पूछा। उनके वजूद से महंगे क्लोन की खुशबू आ रही थी। वो अपनी जगह से ना हिली और ना नजरें उठाकर उन्हें देखा, बस हल्का सा सर हिलाकर जवाब दिया। मैं चंद दिन पहले आ जाता, लेकिन मुझे फ़्लाइट ही नहीं मिल रही थी। आज भी बहुत मुश्किल से आप ना भी आते तो मेरी रुखसती हो जाती। मेरे लिए इतनी जहमत मत किया करे। हैदर ने उसके हाथ पर दबाव डालते हुए उसे कुछ बावर करवाया। तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुम्हें पाला नहीं तो मैं यहाँ मौजूद होने का हक भी नहीं रखता, लेकिन मैं फिर भी खुद को यहाँ आने से रोक नहीं सका। मेरी प्रिंसेस लग ही बहुत प्यारी रही है। वो गहरा सांस लेकर मजीद कुछ सख्त कहने लगी थी कि नज़र वली मोहम्मद पर जा ठहरी, जो उसे बहुत बेबसी से देखते हुए नफ़ी में सर हिला रहे थे। बहनी की निगाहों में उनके लिए शिकवा दर आया। आपके यहाँ आने का शुक्रिया। उसने रूठेपन से वली मोहम्मद को देखते हुए कहा। बाबा ने मेरी परवरिश की है, लेकिन मेरे हकीकी बाप तो आप है। ये बात यहाँ मौजूद हर इंसान को मालूम होनी चाहिए। वली मोहम्मद उसे ही देखे जा रहे थे और वो जानते थे उसका दिल दुखा है। वो अपने सगे बाप को अपनी रुखसती पर नहीं देखना चाहती थी। मुझे आपके यहाँ आने पर खुशी हुई। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो आगे बढ़े और उसका सर चूमा। हैदर ने महरिंग को वापस बिठाया और वली मोहम्मद को साथ लेकर स्टेज से उतर गया। बारात आ पहुंची थी। वो सब बारात के इस्तकबाल के लिए चले गए थे। अलबत्ता इफ्तिखार मलिक उसके साथ बैठ गए। कैसा लड़का है अरमान? वो उससे पूछ रहे थे। आम मर्दों जैसा है, गुस्सा करना, बेइज्जत करना, फिर माफ़ी मांगना, और फिर वही पैटर्न दोहराना। मुझे लगता है जल्दी थक जाएगा और आपकी तरह मुझे छोड़ जाएगा। उसने सामने देखते जवाब दिया और बारात लेकर आ ही गया था। सियाह शेरवानी पहने वो रोशनियों के घेरे में बेहद नुमाया नजर आ रहा था। तुम्हें पसंद है? इफ्तिखार मलिक भी उसे देख रहे थे। क्या फ़र्क पड़ता है, बाबा को पसंद था। उसका लहजा सर्द था।
تمہیں اس کے ساتھ عمر گزارنی ہے۔ کسی دوسرے کی پسند کو اپنی پسند کی بنایا، وہ شکوہ کناں تھے۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے، ارد گرد چاہے من پسند لوگ ہوں یا نہ ہوں، اور میں خود غرض نہیں بن سکی، بابا کی پسند کو نہیں دھتکار سکی۔ ان کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ کوئی احسان نہیں ہے ان کا تم پر، میں ہر ماہ تمہارے نام کے پیسے انہیں بھیجتا رہا ہوں، لیکن ہر ماہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر رات آپ مجھے میسر نہیں تھے۔ میں بابا کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی روزمرہ سناتی ہوں، اور میری روزمرہ سننے کے لیے راتوں کو جاگا کرتے ہیں۔ انہیں اپنی اولاد سے زیادہ میں عزیز ہوں، میری خواہش کو اپنے بیٹوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ وہ میرے لیے اس دنیا کے سب سے خاص مرد ہے، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، آپ بھی نہیں۔ وہ بڑے سنجیدہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ امارا اور زمرد اس کے بھائیوں کے ساتھ مل کر بارات کا راستہ روکے نہ جانے کون سی رسمیں کر رہی تھی۔ مائدہ نہیں تھی اور وہ اس کے لیے بھی اداس تھی۔ وہاں بلا کا شور مچا ہوا تھا اور مہرنگ کا دل اندر سے خالی تھا۔ تمہارے نزدیک خاص مرد کیا ہے؟ انہوں نے بہت یاسیت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ جو اپنی عورت کو اپنائے، چاہے وہ بیوی ہو، بہن ہو یا بیٹی ہو، ان کی غلطیوں اور نادانیوں کو معاف کرے، ان کے خوابوں سے انسیکیور نہ ہو، ان کی اڑان پر خوف زدہ نہ ہو، جس کے اندر عورت کو برابر کا انسان تسلیم کرنے کا حوصلہ ہو۔ خود سے جڑی عورتوں کے لیے خاص مرد کا دل بڑا ہوتا ہے۔ خاص مرد دوسری بیوی اور اولاد کے لیے پہلی اولاد کو چھوڑا نہیں کرتا۔ آج کل دنیا میں مرد تو بہت ہے، لیکن خاص مرد ناپید ہے۔ مہرنگ اپنے دل کی کڑواہٹ کم کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود ان سے نرم لہجے میں بات نہیں کر پا رہی تھی، اور اپنا نظریہ سمجھاتے سمجھاتے پھر سے تل ہو گئی۔ اس کا سارا بچپن اپنے حقیقی باپ کے راہ دیکھتے گزرا تھا۔ ان کے انتظار میں وہ کتنی دیر دروازے پر نگاہیں ٹکائے رکھتی تھی۔ وہ 12 سال کی تھی جب اس کی ماں کی وفات ہوئی تھی، اور 13 سال کی تھی جب اس کے ابو اسے چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں کی پی آر شپ مہرنگ سے زیادہ اہم تھی۔ وہ جب ولی محمد کے گھر آئی تو کتنے ہی دن ان سب سے بات نہ کر سکی۔ وہ خود کو ان پر روز اول سے ہی بوجھ سمجھتی تھی۔ ولی محمد اس کے ماموں تھے اور وہ ان کے قریب بھی تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں، اپنے اصل باپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ جب زندگی کے آخری سگے رشتے نے اس سے منہ موڑا تو اس نے بھی ڈھیٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ولی محمد کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ ایسا تھا جو اس نے کم عمری میں لیا، اور اس کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ اس دنیا میں اب کوئی جائے پناہ اس کے لیے نہیں بچی، تو وہ ایک سنسان سڑک پر بیٹھی روتی رہی۔ اس روز اس نے پہلی مرتبہ اس گھر کے لوگوں کو اپنی وجہ سے روتے دیکھا تھا۔ جب وہ انہیں واپس ملی تو اونچی اونچی آواز میں ولی محمد کے گلے لگی روتی رہی۔ وہ بھی اسے دلاسا دیتے روتے رہے۔ اس روز ولی محمد نے اسے اپنی بیٹی بننے کی پیشکش کی تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی بنو گی مہرنگ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے اپنا حقیقی باپ ہی واپس چاہیے تھا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں میری ایک بیٹی ہو جو میرے کام سے گھر آنے پر خوش ہوا کرے۔ وہ مجھ سے پوچھے، بابا میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرے۔ میری بیٹی بن جاؤ مہرنگ، میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گا۔ وہ روتے روتے ان کے گلے لگی تھی۔ میں آپ کی بیٹی ہوں ماموں، آپ میرے بابا ہیں، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے رہے۔ بارات کا راستہ کھول دیا گیا تھا۔ بارات آہستہ آہستہ اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مہرنگ نے نظر اٹھا کر ارمان کو دیکھا۔ وہ سیاہ شیروانی میں ملبوس اچھا لگ رہا تھا۔ متوازن جسم اور چہرے پر موجود بے ساختہ اعتماد اسے ممتاز اور نمایاں بنا رہا تھا۔ کچھ اس کا پس منظر تھا جو اسے ہمیشہ پر اعتماد بنائے رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے مہرنگ سے شادی اس کے لیے اعزاز ہو۔ مجھے لگتا ہے تم جیسی عورت سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہرنگ نے بے چینی سے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ کاش آپ آج میری شادی رکوا دیں۔ وہ اپنے دل میں ہی اپنے باپ سے مخاطب ہوئی۔ ارمان اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسٹیج پر چڑھنے سے پہلے اس کا راستہ پھر سے روک دیا گیا تھا۔ مہرنگ نے اس کے چہرے پر پھیلنے والی بیزاری لمحے کے 1000ویں حصے میں نوٹ کی تھی۔ اس نے زمرد کو اشارہ کر کے پاس بلایا اور مزید تنگ کرنے سے منع کر دیا۔ اگلے چند ہی منٹوں میں وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ امارا کے اشارہ کرنے پر اس نے بڑی مشکل سے خود کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ کیا تم صبح والی بات پر ابھی تک ناراض ہو؟ نہیں، تھک گئی ہوں، بس آرام کرنا چاہتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کھانے کے بعد رخصتی ہے، بس 1-2 گھنٹوں کی بات ہے، اس نے یوں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور مہرنگ نے دل سے دعا کی کہ یہ 1-2 گھنٹے کبھی نہ ختم ہو۔ کھانے کا دور چلا، رسمیں ہوئی، تصویریں سیشن ہوتا رہا، کپل شوٹ ہوا۔ غرض حیدر نے کوئی ایک شے نہیں چھوڑی تھی جو شادی کو یادگار اور شاہانہ بنانے کا سبب بنتی ہو۔ رخصتی کی اجازت درکار ہے محترمہ، ارمان اپنے دوستوں کے جھرمٹ سے نکل کر واپس اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امارا جو مہرنگ کو
مہرنگ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ چوکی وہ مہرنگ سے مخاطب تھا۔ انکار کرے گی تو چھوڑ جائیں گے؟ امارہ نے مزے سے پوچھا۔ اتنا خرچہ انکار سننے کے لیے تھوڑی کیا ہے، وہ بھی غیر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میری شرائط قبول ہے تو اجازت ہے، مہرنگ نے قدرے توقف سے کہا۔ وہ امارہ کے سامنے ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی تھی جس سے اسے لگے کہ وہ اس شادی سے ناخوش ہے۔ اسلام آباد رہنے کی شرط، تمہیں ہائی کورٹ کا وکیل تسلیم کرنے کی شرط اور تمہاری زندگی کو تمہاری مرضی کے مطابق جینے دینے کی شرط، مجھے تینوں یاد ہے اور میں تینوں کو قبول کرتا ہوں، وہ فاتحانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ امارہ دل سے مسکرائی۔ مہرنگ نے اپنے اسٹائل میں ہی شادی کی تھی، اسے مہرنگ پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اسے کھانا کھلا کر امارہ اسٹیج سے اتر گئی اور ارمان مہمانوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ایک دم چونکا۔ مہرو، وہ لڑکا کون ہے؟ ارمان نے باغ کے اس حصے کی جانب اشارہ کیا جہاں حیدر کے ساتھ عام سے حلیے میں کوئی لڑکا کھڑا تھا۔ وہ جو اپنی مہندی کو دیکھ رہی تھی، چوکی اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہاں بالاج گل خان زادہ کھڑا تھا، سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے۔ وہ اتنے عام حلیے میں بھی اسے اچھا لگا، بلکہ مہرنگ کو اس کا وہاں آنا اچھا لگا۔ وہ بالاج ہے، میرا کلیگ اور جونیئر، مہرنگ نے ایک نظر اس جانب دیکھنے کے بعد کہا۔ 2 راتیں قبل ہی تو اس نے شادی پر نہ بلانے کی بابت شکوہ کیا تھا اور اس کی آفر پر کہا تھا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ بلا وجہ مسکرا دی۔ ارمان نے کچھ سمجھ کر سر ہلایا اور پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مہرنگ نے پھر سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ مبارکباد دینے اسٹیج تک آئے گا، لیکن وہ اسے باہر کی جانب جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے حیدر کو دیکھا، وہ آنکھوں کے اشارے سے کچھ پوچھنا چاہا۔ اس نے ایک بُکے اور انویلپ دور سے ہی اسے دکھایا تو جیسے وہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلا کر اس راستے کو دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ نہ جانے اس لڑکے نے خود پر ہر خوشی حرام کیوں کر رکھی تھی۔ اب آنے کی فارمیلٹی نبھا دی تھی تو آ کر مل بھی جاتا، اس کے چند منٹ ہی مزید ضائع ہوتے۔ کچھ ہی دیر بعد باغ میں سب مہمان جمع تھے، زیادہ تر قریبی رشتہ دار اور قریبی دوست ہی تھے۔ ہلکی موسیقی کی مدھر دھنیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ مہرنگ کے سر پر ہاتھ سے بنی پشاوری طرز کی شال رکھی گئی تھی جو مائدہ نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کب سے بنا رکھی تھی اور وہ پرسوں مہندی والے روز سدرا کو دے کر گئی تھی۔ اب وہ سب سے مل رہی تھی۔ رخصتی کے آخری لمحات تھے جب مہرنگ کے والدین نے شفقت سے اسے گلے لگایا۔ افتخار ملک سے وہ بہت سرسری سے انداز میں ملی تھی، البتہ ولی محمد سے اس کا معانقہ خاصا طویل چلا تھا۔ ہمیشہ خوش رہنا مہرو، فرحان اسے خود سے لگائے کہہ رہا تھا۔ قتل بھی کر لیا تو یاد رکھنا حیدر تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ رو نہیں رہا تھا، وہ بس بڑے بھائیوں کی طرح تسلی دے رہا تھا۔ ماں کے ساتھ ساتھ چھوٹے دونوں بھی ایسے روئے جیسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی ہو۔ وہ کار میں بیٹھ گئی تھی اور وہ جو ولی محمد سے ملتے ہوئے نہیں روئی تھی، کار میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔